Assalamu alaikum students. Welcome to the lecture number 17 for the course of entrepreneurship. Previous lecture में हम लोगों ने Google के founders के ऊपर एक documentary देखी थी जिसमें we came to know about their modest backgrounds और किस तरह उन लोगों ने Stanford से अपने PhDs को give up करके drop out होके एक Google की बुनियाद रखी और किस तरह उन्होंने revolutionize कर दिया है इंफॉर्मेशन के हसूल को और वर्ल्ड वाइड वेब और सर्च के डिपार्टमेंट को इन दिस www इंडस्ट्री. और उसके साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि दे डिडंट जस्ट कन्फाइन टू गूगल इटसेल्फ, उन्होंने उसके साथ अब चीज़ें एक्सटेंड करना शुरू कर दी कि एक चीज़ तो उनकी अच्छी बन गई हुई है लेकिन उसके साथ साथ दे स्टार्टेड सो मेनी न्यू सर्विसेज. जीमेल है, गूगल अर्थ है, एंड नाउ इवन दे आर एमिंग एट द आउटर स्पेस as you must have seen in the video. आज के लेक्चर के अंदर हम लोग बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और लिमिटेड कंपनीज की जो कि बेसिकली फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैं. लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ कंपोनेंट्स जो कि बिजनेस प्लान का हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें से रह गए थे उनको पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहले गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग द बिजनेस प्लान वो देखेंगे. और ये मुझे लेट मी टेल यू कि लेक्चर नंबर 15 के साथ ये कोलैबोरेट कर रहा है. बेसिकली कुछ पार्ट हम लोगों ने बिजनेस प्लान का लेक्चर 15 में डिस्कस किया था और कुछ कैरी फॉरवर्ड होके लेक्चर नंबर 17 में आ गया है क्योंकि लेक्चर नंबर 16 में हम लोगों ने वीडियो देखी थी. उसके अलावा फिर हम लोग देखेंगे कि टिप्स क्या हो सकती हैं ऑन प्रिपेयरिंग द बिजनेस प्लान. And then we'll move on to advantages and disadvantages of three major forms of ownership, that being sole proprietorship, partnership and the corporation. Right जी, बिजनेस प्लान का अगर मैं आपको याद करवाता चलूँ, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि बिजनेस प्लान क्यों डेवलप करना चाहिए. वी सेड के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं जिनको बिजनेस प्लान की ज़रूरत पड़ सकती है. उसमें बुनियादी तौर पे जो सबसे मेजर स्टेक होल्डर है वो एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ है, बिकॉज वंस ही स्टार्ट्स डूइंग बिजनेस प्लान तो उसके लिए उसको रिसर्च करनी पड़ती है, उसको देखना पड़ता है कि ये मटेरियल कहाँ से आएगा, आउटपुट कहाँ पे जाएगी, कस्टमर कौन होगा, फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे. तो ये तमाम की तमाम चीज़ें जब वो जिन पे रिसर्च करता है उसको इंटीग्रेट करता है तो उसको उसके अंदर गैप्स आइडेंटिफाई करने का मौका मिलता है, जिसमें वो ये देखते हैं कि जो चीज़ इंफॉर्मेशन में लेट से एक डिपार्टमेंट के अंदर हाईलाइट हो रही है क्या वो कोलैबोरेट हो रही है बाकी वाले पूरे प्लान में भी कि नहीं. हम लोगों ने एग्जांपल ली थी कि लेट से अगर हम लोगों ने डायरेक्ट सेल्स के लिए हम लोग स्टाफ की बात कर रहे हैं तो फिर उस सेल्स स्टाफ को ह्यूमन रिसोर्स प्लान के अंदर भी हाईलाइट होना चाहिए कि जी ये बंदे हमें चाहिए होंगे. और उसके साथ साथ जब फाइनेंशियल प्लान की बात करेंगे हम लोग तो जो सैलरी वाला अकाउंट है हमारा, जो सैलरी वाला एक्सपेंस है उसके अंदर भी उसकी रिफ्लेक्शन आनी चाहिए. तो इस तरह जब मुख्तलिफ बिट्स एंड पीसेस को सिंक्रोनाइज करके एक बिजनेस प्लान के अंदर इंटीग्रेट किया जाएगा तो उसमें ये जो गैप्स हैं, जो पॉसिबल लैग्स हैं, उनको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर. उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि इट्स नॉट जस्ट द एंटरप्रेन्योर्स बल्कि कुछ और स्टेक होल्डर्स भी हो सकते हैं जो कि इंटरेस्टेड होंगे इस डॉक्यूमेंट में. उनमें लेंडर्स हो सकते हैं अगर हमारे पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं है इन ऑर्डर टू स्टार्ट अप द बिजनेस, इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस, तो उस सूरत में हम लोग लेंडर्स से, बैंक से रुजू करेंगे. तो उसमें लेंडर्स की कुछ कंसिडरेशंस होती हैं, वो देखते हैं कि जी आपका जो बिजनेस है वो वायबल है कि नहीं है, इसके अंदर कितना पोटेंशियल है पॉजिटिव कैश फ्लोज जनरेट करने का, और वो पॉजिटिव कैश फ्लोज इस तरह की हैं कि जिससे उनकी जो पेमेंट्स हैं, जो लोन रीपेमेंट्स हैं वो इंश्योर हो सके. उसके अलावा मैनेजमेंट टीम के ऊपर भी नज़र होती है उनकी, एंड दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर कोलैटरल. अगर उनको कोई एसेट मिल जाए जिसके अगेंस्ट, जिसको हम सिक्योर्ड लोन ले लें जिसके अगेंस्ट, तो वो दे आर मोर हैप्पी इफ दे नो के कोलैटरल उनको मिल गया है, लोन दे दिया है, कि जस्ट इन केस अगर एंटरप्रेन्योर फेल भी करता है तो लेंडर के अपने पैसे वो सेफ हैं क्योंकि ही कैन सेल दैट प्लेज्ड प्रॉपर्टी और एसेट और अपने पैसे रिकवर कर सकता है. Lenders may not be the only one interested in seeing the business plan. इसके अंदर इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं. इन्वेस्टर्स जो उनसे हैं उनकी भी कंसिडरेशंस होती हैं, वो देखते हैं कि जी आपका जो बिजनेस प्लान है या जो आइडिया है
وہ کتنا یونیک ہے, آپ کے پاس کیا کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج ہے, اس کو آپ کس حد تک سسٹین کر سکتے ہیں. جو مینجمنٹ کی ٹیم ہے, وی سو کہ اٹس ناٹ اباؤٹ جسٹ کہ آپ نے ایک انوینشن کر لی, آئیڈیا جنریٹ کر لیا. آئیڈیا جنریشن سے مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی اور مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی سے ریٹیل کرنے کی کیپیبلٹی, یہ ان کے اندر آپ اچھا خاصا ڈسٹینس ہے. تو وہ ضروری نہیں کہ ہر اچھا انوینٹر جو ہے وہ ایک اچھا بزنس مین یا کمرشل سینس بھی رکھتا ہو. تو اس کے لیے جو انویسٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی مینجمنٹ ٹیم ہے, اس کی کمپوزیشن کیا ہے, ان کا پریویس ٹریک ریکارڈ کیا ہے, کیا وہ ٹھیک طرح سے ان کا جو سی ویز ہیں یا جن جگہوں پہ انہوں نے کام کیا ہوا ہے ادھر وہ ان کا کام بریلینٹ رہا ہے, بلو ایوریج رہا ہے. اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے وہ اپنا ڈیسیژن کریں گے. اس کے علاوہ دے وڈ لائک ٹو سی کہ جی ان کے جو ریٹرنز ہیں وہ بڑے زبردست ہوں, جو ان کی ایکسپیکٹیشنز ہیں ود ریگارڈ ٹو دا فائنینشیل آؤٹ کمز وہ اچھی طرح سیٹسفائی ہو رہی ہیں یا نہیں. اس کے بعد وی مووڈ آن اینڈ وی لکڈ انٹو ویریس کمپوننٹس, جس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جی ٹائٹل پیج ہے, ایگزیکٹو سمری ہے, اس کے اندر پھر آپ کا مارکیٹنگ کا ایک ماڈیول آ جاتا ہے, فائنینس کا ماڈیول آ جاتا ہے جس میں آپ فائنینشیل ڈیٹیلز دیتے ہیں, آپریشن کا ماڈیول ہے, آپ کا انڈسٹری انالیسس ہے, اسٹریٹجک آؤٹ لک ہے, اور اسی طرح پھر کنکلوڈ کرتے کرتے ہم لوگ وی موو ٹو دا ایگزٹ اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں. اور اس کے ساتھ جو لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ واز دا اپینڈکس, جس کے اندر ہم لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم وہ ڈاکیومنٹس لگائیں گے جن کا ہم ریفرنس اپنے بزنس پلان کے اندر دے چکے ہیں, لیکن وہاں پہ ان کو لگانا اپروپریٹ نہیں ہے. تو فار گڈ ریفرنس آپ ان کو ساتھ ان اپینڈکس اٹیچ کر دیتے ہیں, تاکہ اگر جو انویسٹر ہے اس نے وہ چیز کنفرم کرنی ہو یا کچھ ڈیٹیلڈ نوٹس اس کو چاہیے ہوں تو اس کو وہ دیکھ سکے. تو ابھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا گائیڈ لائنز ہمارے پاس ہو سکتی ہیں جس کے ذریعے ہم لوگ ایک اچھا بزنس پلان بنا سکیں. پہلے نمبر پہ one needs to remember that no one can create a plan for you. Your idea, your understanding of the products, your understanding of the service, تو کوئی اور بندہ اس کو اس ویو کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا. میں کلیم یا آپ کو لگے گا کہ جی وہ وہی پیشن کے ساتھ آپ کے لیے کام کر رہا ہے, لیکن the best way to move ahead with a business plan is to do it yourself. Do the calculations, do the marketing research, do catch up with suppliers, do catch up with possible customers, اور ان سے خود انٹریکٹ کریں, خود ہینڈز آن انفارمیشن لیں, اور اس کی بنیاد کے اوپر یہ ڈاکیومنٹ ڈیولپ کریں, رادر کہ آپ اس کو آل ٹوگیدر آؤٹ سورس کر دیں کہ یار یہ لو یہ مجھے بزنس پلان بنا دو, دس از دا پروڈکٹ. Secondly, potential lenders want to see financial projections, but they are more interested in the strategies for reaching those projections. ہم لوگوں نے جب فائنینشیل پارٹ آف بزنس پلان کو ڈسکس کر رہے تھے اس میں بھی یہ بات کی تھی کہ جو ہماری پروجیکٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں, جن میں بیلنس شیٹ بھی آئے گی 3 سال کی پروجیکٹڈ, کیش فلو اسٹیٹمنٹ بھی آئے گی, پروفٹ اینڈ لاس اسٹیٹمنٹ بھی آئے گی, تو اس میں جو انویسٹر ہیں ان کا بنیادی تو یہ فوکس ہوگا کہ جی پروفٹ کتنا آ رہا ہے, اس کے اندر سے جو انویسٹر ہے اس کو کتنا آفر ہو رہا ہے, کتنا ریٹرن نکل رہا ہے. لیکن دوز فگرز آر اونلی فگرز. انویسٹرز کی جو لینڈرز ہیں ان کی اس چیز کے اندر انٹرسٹ ہوگی کہ یار اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے طریقہ کار کیا اپنایا جائے گا, حکمت عملی کیا ہوگی, اسٹریٹجی کیا ہوگی. تو اسٹریٹجی کے اوپر بھی ہمیں اتنا ہی فوکس دینا جتنا ہمیں فائنینشیل فگرز ہائی لائٹ کرنے پہ. اور میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان چیزوں کو آپس کے اندر سنکڈ ان ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ کلابوریٹ کر رہی ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کوئی گیپس نہیں ہونے چاہیے کہ اسٹریٹجی ہماری کچھ اور بتا رہی ہے جبکہ فائنینشیل پروجیکشن کے اندر ہم نے کسی اور ایزمپشن کے ساتھ اپنی پروجیکشنز کی ہوئی ہیں. سو اگر یہ کنفلکٹ آئے گا تو سچویشن کوئی بہت زیادہ کمفرٹیبل نہیں ہوگی اور شاید لینڈر ہمارا ہم سے ڈسپیل ہو جائے. It show how you plan to set your business apart from competitors. Don't fall into the me too trap. Now this is probably one of the most important factors.
کہ جی آپ کا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کیا ہے، آپ کی یونیکنس کیا ہے، اور آپ اس کو کس طرح مینٹین کرنا چاہ رہے ہیں. یہ وہ کوشچنز ہیں جو کہ آپ کو بہت پن پوائنٹڈلی ایٹ ٹائمز پوچھے جائیں گے. جو ہی لینڈر کو، جو ہی کوئی انویسٹر کو شک پڑے گا کہ یار یہ ٹھیک ہے آج تو پروڈکٹ یہ چل رہی ہے، آج اس کا پوٹینشیل ہے، لیکن اس کا سبسٹیچیوٹ تو اس انڈسٹری سے بھی آ رہا ہے، تو آپ کس طرح ڈیفینڈ کریں گے اس کو. اینڈ اف اٹ بیکمز می ٹو بزنس کہ جی دوسرے بیچنے تو میں بھی بیچ لوں گا، تو اس کے اندر پھر آپ کا وہ پوٹینشیل نہیں رہتا جس کی بنیاد کے اوپر آپ ایک زیادہ چنک آف جو انویسٹمنٹ ہے اس کو اٹریکٹ کرنا چاہ رہے ہیں. جو انویسٹر ہے اس کا انٹرسٹ لوز ہو سکتا ہے اگر آپ یہ چیز اسٹیبلش نہ کر پائیں کہ آپ کا کمپیٹیٹو ایڈوانٹیج کیا ہے اور آپ کا جو بزنس ہے وہ کمپٹیشن سے ڈفرینٹ کس طرح ہوگا. اس کے علاوہ entrepreneur needs to identify the target market and offer evidence that customers for your product and service exist. A clear segment, a clear niche, a clear picture of the people who would be interested in buying your products and services is essential. اس کے لیے اگر آپ کو یاد ہو فیزیبلٹی انالیسس کے اندر ہم لوگوں نے ایک پروڈکٹ فیزیبلٹی کا پورا ایک سیکشن تھا اس میں، جس کے اندر ہم لوگ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا پرائمری ریسرچ، جس کے اندر ہم کہہ رہے تھے کہ جی ہم سرویز کنڈکٹ کر سکتے ہیں، کویشچنئرز جو ان سے نا ان کو یوز کیا جا سکتا ہے، انٹرویوز کیے جا سکتے ہیں، فوکس گروپس کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈری ڈیٹا کے اوپر بھی ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ وی کین ریلائی آن ریلائبل اوتھینٹک سیکنڈری ڈیٹا جو کہ ہمارے جو کاز ہے وہ اس کو کمپلیمنٹ کر رہا ہو. تو یہ چیز پروو کرنا کہ جی یہ والی پروڈکٹ اس کے یہ لوگ کسٹمرز ہوں گے اور یہ ان کو خریدنے کے لیے تیار ہوں گے، اس کے لیے آپ کے پاس کلیئر ایویڈنس ہونا چاہیے. اگر کوئی انویسٹر آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ جی کون خریدے گا، تو آپ کہہ دیں کہ جی سبھی اس کے کسٹمر ہیں، دیٹ may not be very helpful. آپ کو کلیئرٹی ہونی چاہیے، کرسٹل کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ جی یہ سیگمنٹ ہے، اس پروفائل کے لوگ اس کسٹمر اس پروڈکٹ کے پراسپیکٹ کسٹمرز ہیں. Make sure your plan has an attractive cover. First impressions are crucial. جب ہم لوگ کمپوننٹس آف بزنس پلان کی بات کر رہے تھے تو پہلی چیز جو سی تھی وہ کور تھا، جس کے اندر ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ جی اس میں ہم لوگوں نے اپنے بزنس کی کمپنی کا نام لکھنا ہے، اس کے ساتھ جو ٹیگ لائن ہے، پنچ لائن ہے، وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہونی چاہیے اور یہ بڑی پروفیشنل اور ایلیگنٹ طریقے کا ہونا چاہیے. اس کو ہیج ہاپ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کوئی چیز لیفٹ الائنڈ ہے، کوئی رائٹ الائنڈ ہے، فونٹ ڈفرینٹ ہے. جو فرسٹ امپریشن ہے دیٹ از ویری ویری کروشل. اور اس میں ہم لوگوں نے اگر آپ کو یاد ہو یہ بھی بات کی تھی کہ ہم لوگ چاہیں گے کہ جو ہمارا کور پیج ہے اس پہ ہماری ایگزیکٹ کانٹیکٹ ڈیٹیل آف دا انٹرپرینور اور دا پرسن فرام دا ٹیم جو کہ اس میٹنگس کو کنڈکٹ کر رہے ہیں، انویسٹرز اور لینڈر کے ساتھ مل رہے ہیں، وہ کلیئرلی اس کا کانٹیکٹ جو ہے نا وہ مینشنڈ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ڈسکلیمر جو ہے نا وہ ایک پروفیشنل ٹچ آپ کی دکھاتا ہے کہ یو آر ناٹ یٹ ان دا پرسن جو کہ کہیں کاپی پیسٹ کر رہے ہیں، بلکہ یو ہیو ورکڈ یور بزنس پلان ویری ویل. اور اس میں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں پروفیشنلی کہ جو آپ کے لینڈرز ہیں یا جو آپ کے انویسٹرز ہیں وہ اس آئیڈیا کو کسی اور کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے. سو دیٹ فرسٹ امپریشن از ایور لاسٹنگ، اور اس کو ڈسپیل کرنا اگر اچھا ہو جائے تو اس کا بہت زیادہ کیپٹلائز کر سکتا ہے بندہ، اور اگر اف اٹ بیکمز اے میگر ون، اف اٹ بیکمز اے پور ون، تو اس کو انڈو کرنے کے لیے شاید بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑے. اس کے علاوہ گیٹ ریڈ آف یور پلان آف آل اسپیلنگ اینڈ گرامیٹیکل ایررز. انٹرپرینورس کے بارے میں جیسے ہم لوگوں نے اسٹیو جابس کی بھی ویڈیو دیکھی تھی، گوگل بوائز کی ویڈیو بھی ریسنٹلی دیکھی ہے. These are the people who go into very very fine details of whatever they do. اب اگر آپ کے پاس ایک ڈاکیومنٹ آتا ہے جس میں کلیئرلی اسپیلنگ مسٹیکس آپ فگر آؤٹ کر پا رہے ہیں، گرامیٹیکل ایررز ہیں، تو اس سے آپ کے نان سیریس ایٹیچیوڈ کا ریفلیکشن ہو سکتا ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو بھی ڈاکیومنٹ بنا رہے ہیں اس کو ریویو کریں، اس کی اسپیلنگ مسٹیکس، اس کی گرامیٹیکل مسٹیکس
ساری کی ساری آپ ریموو کریں اینڈ اٹ شوڈ بی اے پرفیکٹ ڈاکیومنٹ. میک یور پلان ویژولی اپیلنگ. ایسا نہ لگے کہ جی رسیدیں جوڑ کے آپ نے جو ہے نا وہ ایک کاپی سی بنا دی ہے. ویژولی اپیل کرنا چاہیے اس کو. اس کے اندر آپ گرافکس وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں, ٹیبلز وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ کی پروڈکٹ کی فوٹوگرافس ہیں, سروس کے انکاؤنٹرز ہیں, جو کاؤنٹرز ہیں, اگر وہ آپ نے کہیں بزنس پروٹوٹائپ وغیرہ بنایا ہے اس کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں. اینڈ اٹس ویری اسینشیل, یوزلی وی سی کہ یار کیونکہ یہ چھوٹا ڈاکیومنٹ, اس میں ٹیبل آف کانٹینٹس بنانے کی کیا ضرورت ہے. ٹیبل آف کانٹینٹس از ویری ویری امپورٹنٹ. Document needs to have a table of contents so that it becomes easier for the reader to navigate through the document. اس کے علاوہ make it interesting. Facts and figures add کریں جو اس کو کمپلیمنٹ کر رہے ہیں, اور تاکہ جو آپ کا ریڈر ہے اس کی اٹینشن آپ میکسیمم لیول تک گراب کر سکیں. Another thing that could be done is your plan must prove that business will make money. Not necessarily immediately, but eventually. یہ بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. یہ تو ہم لوگ پہلے دن سے ہی کہہ رہے کہ یار جو فیزیبلٹی کے اندر فائنینشیل فیزیبلٹی از ون آف دا اٹ موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹس. ریزن بینگ انٹرپرینور اگر بزنس اپنا شروع کر رہا ہے تو وہ اس ایکسپیکٹیشن کے ساتھ کر رہا ہے کہ میرا آئیڈیا اس طرح کا ہے کہ جس سے میں اپنی لیونگ بھی بناؤں گا اینڈ آئی کین میک منی. And so are the expectations of lenders and investors. تو وہ یہ جاننا چاہیں گے کہ اس بزنس پلان کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ یہ ارننگ کر سکتے ہیں کہ نہیں. اور ضروری نہیں کہ آج بزنس سٹارٹ ہوا تو کل ہی ہم لوگ ارننگز شو کروائیں. ارننگز نظر ضرور آنی چاہیے, بٹ اٹس ناٹ نیسسری کہ فوری طور پہ نظر آئیں. فوری طور پہ اگر ہمارا بزنس ماڈل ہے جو کہ فوری طور پہ ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, پروفٹ جنریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے, گڈ فار اس. لیکن اگر ہمیں لگتا ہے کہ سال ڈیڑھ دو ہمیں اپنی پروڈکٹ انٹروڈکشن کے اندر شروع کے اندر شاید پروفٹ نہ کما سکیں, تو اس چیز کو بھی کلیئرلی مینشنڈ ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب بعد میں پروفٹ آنا شروع ہوگا وہ پروجیکشن بھی بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آنی چاہیے. Amazon.com کا جو چیف ایگزیکٹو ہیں انہوں نے بزنس پلان جو بھی بنائے ہیں اس کے اندر I must say کہ for a decade almost he was unable to make any money out of the business, yet he was able to attract millions of dollars in investment. Reason being that he used to make good business plans, good presentation, good sales pitches, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے انویسٹرز تھے ان کو ایک پروجیکشن دیتے تھے کہ جی beyond this point we are expecting to start making money. اس کے علاوہ wherever possible use spreadsheets to generate financial forecasts. Excel use کریں اور جتنا بھی آپ میکسیمم ڈیٹیل میں جا سکتے ہیں depending upon your skills, depending upon your understanding, اتنا جانے کی کوشش کریں. If you are not good in numbers, if you are not good in this activity, you can outsource this bit. لیکن ایسا نہیں کہ آپ کسی کو اوپر چھوڑ دیں. کچھ دیر پہلے بھی میں نے آپ کو گزارش کی ہے کہ آپ کا خود انوالو ہونا اس پروسیس میں بڑا ضروری ہے. Always include cash flow projections. کیش فلو پروجیکشنز کی امپورٹنس اس لیے ہے کہ کیش فلوز جب پازیٹیو ہوں گے اس سے ہمارا لینڈر, اس سے ہمارا انویسٹر فگر آؤٹ کرے گا کہ یار میرے پیسے واپس آ رہے ہیں. اگر کیش فلوز کی کلیئرٹی نہیں ہوگی تو انٹرسٹ گراب کرنا مشکل ہو جائے گا. کیپ یور پلان کرسپ بٹوین 25 and 50 pages long, ڈپینڈنگ اپون کہ آپ کے نیچر آف بزنس کیا ہے. اف اٹس اے کمپلیکیٹڈ ون, the business plan ہے وہ ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے. if it's a simple one اس سے کم بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کی کرسپینس ہونا بڑی ضروری ہے. کرسپی سے مراد ہے کہ آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ ریپیٹ نہ ہو رہی ہو, obsolete انفارمیشن نہ ہو. جو بھی بندہ کہیں سے بھی کوئی بٹ ریڈ کرے he should feel کہ it's fresh information, it's good information, it's relevant information, اور جو انفارمیشن آپ دے رہے ہیں it should be supporting your cause. And
اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹیل دا ٹروتھ آلویز. لوگوں کو مس لیڈ نہیں کرنا ہم لوگوں نے. لیٹس بی ایز ٹروتھفل ایز پاسبل. اور اس چیز کو جو لینڈرز ہیں, جو انویسٹرز ہیں, وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اف دیر اینی ڈاؤن سائڈ, اف دیر اینی کلیئر رسکس دیٹ یو نو کہ آپ نے وہ انکاؤنٹر کرنے آپ کے بزنس نے, یو مسٹ آئیڈینٹیفائی اینڈ گیو the lenders and the investor a clear picture of the scenario rather than کہ ہم اس کو mislead کریں, involve کریں اور اس کے بعد ہمارا بزنس بھی سفر کرے اور وہ بندہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ سفر کرے. and they can have a daunting effect on our brand, on our business. جب پلان کو پریزنٹ کرنا ہم نے, تو اٹس امپورٹنٹ کہ ہم لوگ enthusiasm ڈیمانسٹریٹ کریں, لیکن اوور ایموشنل نہیں ہونا. سنس آئیڈیا ہمارا ہے, بڑا کام کیا ہے, تو ایک اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے, ایک اونرشپ ہوتی ہے اس چیز کی, لیکن ہم لوگوں نے لاجک کو نہیں چھوڑنا اور ہم لوگوں نے انتھوزیزم نظر آنا چاہیے, لیکن اوور انتھوزیزم اور ایموشنلزم نظر نہیں آنا چاہیے. کہیں پہ بھی انویسٹرز کو یہ شک نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم لوگ لاجک کی بجائے اپنے جذبات سے جو ان سے نا وہ بزنس کو فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. نو یور آڈینس تھورولی. آپ کو کلیئرٹی کے ساتھ آئیڈیا ہونا چاہیے کہ کس کس بندے کو ملنا ہے, اس کے اوپر ہوم ورک کریں, اس کے انٹرسٹ کا پتہ کرنے کی کوشش کریں. ٹرائی ٹو فگر آؤٹ فرام ہز پیئرز, فرام پیپل ان ہز انڈسٹری کہ وہ کن بٹس کے اوپر زیادہ فوکس کرتا ہے اور ان کے لیے بہتر تیاری کر کے جائیں تاکہ آپ اس کے کویشچنس کو بہتر طور کے اوپر سیٹسفائی کر سکیں. Hook investors quickly with an upfront explanation of ventures, its opportunities and its benefits to them. آپ لوگوں نے بزنس لیٹرز کے اندر یا کمیونیکیشن کے اندر شاید پڑھا ہو کہ اگر آپ نے جب کوئی بری خبر دینی ہوتی ہے تو پہلے آپ بفر کریٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد بری خبر دیتے ہیں. لیکن جب ہم لوگوں نے پلان کو پریزنٹ کرنا ہے تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو اس کے پازیٹیو پوائنٹس ہیں, بینیفٹس ہیں, اسٹرینتھس ہیں, اپارچونیٹیز ہیں, they should be very well explained and communicated to the investors. اور یہ سب سے پہلے کام ہم لوگوں نے یہ کرنے تاکہ جب وہ بینیفٹس کو دیکھے, اپارچونیٹی کو دیکھے, تو جو بھی ہماری آڈینس ہے وہ اس کے ساتھ ہک اپ ہو جائے اور اس کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہو کہ یار this sounds good, let's go into finer details. Hit the highlights, focus on the detail later. This is very important کہ بجائے اس کے کہ ہم لوگ وہ پورے کا پورا بزنس پلان ریڈ کرنا شروع کر دیں, اس کی بجائے ہر سیکشن کے اندر جو آپ کے کی فیکٹرز ہیں ان کو آپ بریفلی پہلے ایکسپلین کریں, تاکہ جس طرح ہماری ایگزیکٹو سمری تھی نا جس میں ہم لوگوں نے مختلف سیکشنز کے کرکس کو اٹھا کے ایک انٹیگریٹ کیا تھا, اسی طرح جب ہم لوگوں نے بزنس پلان کو پریزنٹ کرنا ہے تو جو میجر ہائی لائٹس ہیں ہمارے بزنس کی, if you have got brilliant team, اس کو فوری طور پہ ہائی لائٹ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی یونیک سپلائی چین مینجمنٹ ٹیکنیک آپ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, آپ اس کو ہائی لائٹ کریں. اگر کوئی پروڈکٹ آپ کے پاس نہیں, اس کو ہائی لائٹ کریں. جو ڈیٹیلز ہے اس کو آپ بعد میں پریزنٹ کر سکتے ہیں, اور اگر آپ کا وہ انویسٹر, اگر وہ آپ کا لینڈر آپ سے ڈیٹیل مانگتا ہے تو یو کین آلویز پریزنٹ اٹ. لیکن ایسا نہ کریں کہ ایک سیکشن کو پکڑ کے شروع میں اسی کو کھینچنا شروع کر دیں جبکہ دوسرے سیکشنز اگنور ہو رہے ہوں. اگر آپ کو یاد ہو, ہم لوگوں نے ایک کیس اسٹڈی بھی کی تھی اسی کورس کے اندر جس میں ڈک بارڈو ایک انوینٹر تھے جن کی پیٹنٹ ویٹنگ پروڈکٹ تھی, پینڈنگ پروڈکٹ تھی. تو انہوں نے پورے کا پورا فوکس اپنا ٹیکنالوجی کے اوپر کیا ہوا تھا, جبکہ جو انویسٹرز کی ٹیم ان سے نیگوشیٹ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی, دے ور مور انٹو کہ جی مارکیٹ کیا ہے, کہاں پہ ہے, کون خریدے گا, کون بنائے گا, فائنینشیل اس کے اندر کیا اسٹرینتھ ہے, کیا ریٹرنز ملیں گے. سو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ جو میجر ایسپیکٹس ہیں بزنس کے ان کو پراپرلی ہائی لائٹ کریں اور ڈیٹیلز کو بعد کے لیے رہنے دیں. کیپ یور پریزنٹیشن سمپل. 2 to 3 میجر پوائنٹس جو سے نا جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ کلیئرٹی کے ساتھ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں مجھے اور یہ باقی لوگوں سے, باقی بزنسز سے, ان کو ہائی لائٹ کریں, ان کو پچ کریں. اینڈ اوائڈ اوور لوڈنگ یور آڈینس ود ٹیکنالوجیکل جارگن. انلیس کہ آپ
کسی ٹیکنالوجی کانفرنس میں ہیں, جو انویسٹرز ہیں ان کی جو باٹم لائن ہے, دے آر دیئر ٹو گیو یو منی ان آرڈر ٹو ہیو مور منی بیک. اینڈ ناٹ نیسسریلی ایوری انویسٹر از گوئنگ ٹو بی اے گیک ان یور انڈسٹری. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اگر کوئی آپ کی جارگنز ہیں, ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, ان کو ٹون ڈاؤن کر کے ان کو اس طرح سے ایکسپلین کریں جو کہ ایک عام بندہ بھی سمجھ لے. یہ نہ ہو کہ ہم لوگ بہت ہائی ٹیک قسم کی لینگویج یوز کریں جو کہ انویسٹر کو سمجھ ہی نہ آئے اور الٹیمیٹلی وہ اپنا انٹرسٹ لوز کر جائے. اس کے علاوہ یوز ویژول ایڈس جہاں پہ بھی پاسبل ہو. اپنی پریزنٹیشن کے اندر آپ پلان کے اندر گرافکس یوز کریں, پکچرز یوز کریں. کلوز بائی ری انفورسنگ دا نیچر آف اپرچونیٹی. کلوزنگ کے اندر اس چیز کو دوبارہ پش اپ کریں کہ جی یہ اپرچونیٹی ہے اور اس کو ایکسپلائٹ کرنا کیوں امپورٹنٹ ہے. بی پریپیئرڈ ود ڈیٹیلز فار پوٹینشیل انویسٹرز questions. پلان کو جب آپ نے پریزنٹ کرنا ہے, دیٹ از یور پرسپیکٹو. انویسٹرز ول بی ان ہز شوز, اس کے شاید ڈفرینٹ پرسپیکٹو ہو, اس کی کنسیڈریشن ڈفرینٹ ہو آپ کے بزنس پلان کی طرف. تو یو شوڈ بی ویری تھورلی, ویری ویل پریپیئرڈ ٹو آنسر questions about your proposed products or your proposed services and business venture. Or once that question and answer session is over, once that meeting is over, do not ever forget to follow up with every investor to whom you make your presentation. ہر انویسٹر جس کو بھی آپ پریزنٹ کریں, ٹیک ہز بزنس کارڈ, پریزنٹیشن کے بعد, میٹنگ کے بعد واپس جائیں, اس کو تھینک یو کی ای میل کریں کہ جی تھینک یو ویری مچ, آپ نے مجھے ٹائم دیا, آپ نے کنسیڈریشن دی, اور میں آئی ایم لوکنگ فارورڈ ٹو ہیئر فرام یو. اور اس کو کانسٹنٹلی فالو اپ دیں تاکہ آپ اس کی اٹینشن گراب کریں, اس کے ریڈار کے اندر آپ نظر آتے رہیں. Now that concludes our business plan part. اب آگے موو کرتے ہیں ہم لوگ فارم آف اونرشپ کے اوپر. انٹرپرینورس کے پاس چوائسیز اویلیبل ہوتی ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مختلف فارمز کے اندر انٹروڈیوس کروا سکیں. اس کے اندر مختلف کنسیڈریشن ہے, اینڈ دیر از نو ون بیسٹ فارم ڈپینڈنگ اپان دا سچویشن, ڈپینڈنگ اپان دا ویریبلز, جن کو بھی ہم لوگ کچھ دیر میں ڈسکس بھی کریں گے. جو اونرشپ ہے اس کی کنسیڈریشنز جو ہیں, اس کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ ویری کریں گی فرام انٹرپرینور ٹو انٹرپرینور, فرام بزنس ٹو بزنس, اور اکارڈنگلی انٹرپرینور کو اپنی پریفرنس اور ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو چوز کرنا چاہیے. سو دا بیسٹ فارم آف اونرشپ وڈ ڈپینڈ اپان این انٹرپرینورز پرٹیکولر سچویشن. تو کی کیا ہے, انڈرسٹینڈنگ دا کریکٹرسٹک آف ایچ فارم آف اونرشپ. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہر جو اونرشپ کی فارم ہے اس کی کیا پازیٹیو پوائنٹس ہیں, کیا ڈرا بیکس ہیں, اور وہ جو انٹرپرینور ہے اس کے سینیریو کے ساتھ, اس کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ, اس کی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ کس طرح میچ کرتے ہیں. Now there are many factors that could affect the choice of business ownership. پہلے نمبر پہ it could be tax considerations. For some forms of business, the tax is pretty low as compared to some other forms of business. Liability exposure جو ہے وہ بھی کچھ فارمز کے اندر نسبتاً کم ہے, کچھ انڈیویجول کے لیے کم ہوگا, لیکن کچھ فارم کے اندر آپ کے پرسنل ایسیٹس جو ہیں وہ فلی ایکسپوزڈ ہو سکتے ہیں لائبلٹی کے لیے. اس کے علاوہ اسٹارٹ اپ میں آپ کو کتنا کیپٹل چاہیے, فیوچر میں کتنا کیپٹل چاہیے, یہ بھی ایک کلیئر کنسیڈریشن ہونی چاہیے while choosing which form of business you move for. How much control you would like to have on your business would be another consideration. کچھ business forms کے اندر اس کو بھی ہم لوگ دیکھیں گے بھی, آپ کو کنٹرول بہت زیادہ ملتا ہے. You are all in all, you are the person to decide what to do, when to do, where to do. جبکہ دوسری کچھ فارمز کے اندر آپ کے پاس شاید کنٹرول کی نیچر اس طرح سے اویلیبل نہ ہو. تیسرے نمبر پہ مینیجریل ابیلٹی جو ہے وہ بھی ویری کرے گی, اس کی ریکوائرمنٹس بھی جو سی ہیں وہ آپ کے جو چوائس ہے آف چوزنگ اے پرٹیکولر فارم آف بزنس اس پہ افیکٹ کرے گی. آپ کے بزنس گولز کیا ہیں, ویئر ڈو یو سی یور سیلف, واٹس یور ویژن, واٹس یور مشن, دیٹ اگین از گوئنگ ٹو ہیلپ یو
figure out کہ آپ کو کون سی فارمز زیادہ سوٹ کرتی ہے. اور کاسٹ آف فارمیشن جو ہے لیگل آپ جب اپنے بزنس کو رجسٹر وغیرہ کرواتے ہیں وہ بھی بہت اسٹارکلی ویری کرتی ہے. سو دیٹ از اگین گوئنگ ٹو بی اندر کنسیڈریشن. تو 3 میجر فارمز ہیں اونرشپ کی. سول پروپرائٹرشپ ہے, وی ہیو گاٹ پارٹنرشپ اینڈ کارپوریشن. اب ہم لوگ ان کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں. سول پروپرائٹرشپ جی, جب ایک بندہ اپنا on his own, if he starts working, he invests his own capital. جو پہلا ایڈوانٹیج ہے that is it is very simple to create. اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ڈاکیومنٹیشن انوالوڈ نہیں ہے. آپ کو کہیں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن نہیں جانا پڑتا, اسٹاک ایکسچینج میں نہیں جانا پڑتا. If you want to start any business in a particular area, آپ وہاں پہ چیزیں اگر آپ کی اپنی پراپرٹی ہے, you can get running with that, or else you need a tenancy agreement, اور آپ کو لوکل باڈی سے کچھ سرٹیفکیٹس وغیرہ لینے پڑتے ہیں. if you are going through the proper channel, اور اس کے اندر کوئی بہت زیادہ ڈاکیومنٹیشن انوالو نہیں ہے. لیکن اگر آپ یہی کام یورپ میں یا امریکہ میں آپ کو کرنا پڑے تو وہاں پہ چیزیں نسبتاً تھوڑی سی سسٹمیٹک ہیں. فار ایگزامپل if you want to start a restaurant in UK, let's say Glasgow, تو اس صورت میں آپ کو سٹی کاؤنسل کو پہلے بتانا پڑے گا کہ جی میں یہاں پہ بزنس اسٹارٹ کرنے کا سوچ رہا ہوں, اینڈ دے ول ٹیل یو کہ جی ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ یہ کام کر سکتے ہیں. دے مائٹ بی انٹرسٹڈ ان سینگ, اگر ریسٹورینٹ کی ایگزامپل ہے کہ آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے اس میں, ہائیجین کی آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیشن وغیرہ ہے یا نہیں. اور اس کے ساتھ پھر آپ کی وہ جو کریڈیبلٹی چیک کرنے کے لیے آپ کے اکاؤنٹنٹ کی اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے کہ جی وڈ سے کہ جی اس بندے کی پریویسلی یہ سورسز آف انکم ہے اور یہ انکم ہے, یہ اس نے ٹیکس دیا ہے. اور اکارڈنگلی آپ کا جو لائر ہے وہ بھی اس پروسیس کے اندر انوالو ہوگا. لیکن پاکستان کے کیس کے اندر اٹ از ویری ویری سمپل ٹو کریٹ. یوزلی پیپل اور ایون ڈونٹ بادر ٹو گیٹ دیئر بزنس رجسٹرڈ اینی ویئر. آل دے ڈو از جسٹ سائن اے tenancy agreement and they occupy the premises and start their business. And secondly, it is a least costly form to begin, since the documentation that is involved in getting this registered is low. اسی طرح جو requirements ہیں, financial requirements ہیں, وہ بھی اسی طرح سے کم ہیں. It's not very expensive form of business to start up with. Profit incentive is one of the major factors for which many entrepreneurs would prefer to become a sole proprietor. اب جتنا بھی آپ profit اس میں earn کریں گے, that would be solely the entrepreneur's profit. He doesn't need to share it with anybody. اور جتنی وہ محنت کرے گا اسے اس چیز کی فیلنگ ہوتی ہے کہ جتنی زیادہ محنت کرے گا اتنا زیادہ اس کا بزنس پڑے گا اور اکارڈنگلی اتنا زیادہ پروفٹ آئے گا. سو ہی از گوئنگ ٹو بی دا سول اینڈ مین بینیفیشری آف دا پروفٹس. اس کے علاوہ ٹوٹل ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی انجوائے کرتے ہیں سول پروپرائٹرز. دے آر دا پیپل ہو آر گوئنگ ٹو ڈیسائڈ کہ جی میں نے کس سپلائر سے مال خریدنا ہے, کس سپلائر کو مال میں نے نہیں خریدنا, کس کسٹمر کو بیچنا ہے, کس کو نہیں بیچنا, کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ بیچنا ہے. کسی کو شاید وہ فلیکسیبل کریڈٹ دینا چاہے ڈپینڈنگ اپون کریڈیبلٹی, کسی کو شاید وہ کریڈٹ نہ دینا چاہے. تو اب اس صورت میں سول پروپرائٹر کے کیس میں اس کے پاس یہ لگژری ہوتی ہے that he does not need to get it authorized by anybody. He himself is authority. He himself decides whether what to do and how to deal with certain people. اس کے علاوہ there are no special legal restrictions when it comes to sole proprietorship. اگر آپ دیکھیں اس میں آپ کو جس طرح سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان پبلک لمیٹڈ کمپنی سے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی آپ کوارٹرلی اپنے ریزلٹس جو ہیں وہ شیئر کریں, تو سول پروپرائٹر کے کیس میں آپ کو اس طرح کی فائنینشیل انفارمیشن اور دوسری انفارمیشن جو ہے وہ اس طرح سے ڈسکلوز نہیں کرنی پڑتی. اینڈ اٹ از ایزی ٹو ڈسکنٹینیو. اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ٹیک اے لاٹ آف ایفرٹ. لیکن جہاں پہ ایڈوانٹیجز ہیں سول پروپرائٹرشپ کے, وہاں پہ دیر آر سرٹن ڈس ایڈوانٹیجز اٹیچ ٹو اٹ ایز ویل, which include unlimited personal liability. یعنی اگر جو بزنس ہے وہ فیل کر جاتا ہے, بزنس کی لائبلٹی بڑھ جاتی ہیں, وہ بینک کرپٹ ہو جاتا ہے, تو اس صورت میں جو کریڈیٹرز ہیں ان کے پاس یہ رائٹ ہوگا کہ وہ
انٹرپرینور کی سول پروپرائٹر کی پرسنل پراپرٹی کو سیل کر کے بھی اپنی لائبلٹیز کو پورا کر سکتے ہیں. سیکنڈلی لمیٹڈ اسکلز اینڈ کیپیبلٹیز. اگر سمپل اگزامپل لیں, اگر آپ کی MBA ڈگری کی بات کریں تو کچھ ہی عرصے کے اندر آپ لوگ اسپیشلائزیشنز کرنا شروع کر دیں گے, بٹ اس صورت میں somebody would become a specialist in marketing, somebody would become a specialist in finance. Just imagine those people جنہوں نے بزنس مینجمنٹ کے بیسک کورسز بھی نہیں پڑھے. تو اٹس ناٹ نیسسری کہ ہر بندہ جو ہے نا وہ ہر فن مولا بھی ہو. Some people are good at networking, some people are good at promoting things, some people are good at numbers, and some people would do the financials well. تو اس میں ایشو یہ ہو سکتا ہے سول پروپرائٹرشپ کے اندر کہ جو ہمارا انٹرپرینور ہے, if he is good at marketing, he may not be able to look after the financial and bookkeeping side that very well. Or if he is an introvert, he may not be good at managing the human resources. تو ایک یہ possibility ہے کہ there may be limited skill set or capabilities of that entrepreneur, and that may hamper the business in the long run. اس کے علاوہ feeling of isolation is another issue. اب ایک طرف تو ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ جی ڈیسیژن میکنگ اتھارٹی جو سول پروپرائٹر ہے اس کے پاس میکسیمم ہے, لیکن when it comes to the difficult decision there is nobody to turn to. I mean اس کو اپنی ہی جو انفارمیشن اس کے پاس اویلیبل ہے اس کی بنیاد کے اوپر ٹف ڈیسیژنز بھی لینے پڑیں گے. سو ایٹ ٹائمز دیر کوڈ بی فیلنگ آف آئسولیشن. اور اس میں اگر آپ نوٹ کریں, ہم لوگوں نے پیراڈائم کی بات کی تھی. ضروری نہیں کہ ہمارے پاس جو سیٹ آف انفارمیشن ہے جس کے اوپر ہم لوگ ڈیسیژنز لے رہے ہوں اس کے اندر ہمارے پاس تمام بٹس آف انفارمیشن اویلیبل ہو. تو اگر ڈیسیژن باؤنڈیڈ ریشنالٹی کی بنیاد کے اوپر لیا جائے تو پاسبلٹی بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ڈیسیژن شاید ہمیشہ سے کریکٹ نہ ہو. اس کے علاوہ لمیٹڈ ایکسیس ٹو کیپٹل. اب سول پروپرائٹر کے کیس کے اندر ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ جی وہ بندہ اپنے پیسے لگا رہا ہے, نو بڈی ایلس از انوالوڈ, اور ایٹ میکس اف ہی وانٹس ٹو گرو, اف ہی سیز دیٹ دیر از پوٹینشیل فار گروتھ, تو وہ یا تو اپنے اس کو اپ گریڈ کرے گا پارٹنرشپ کے اندر, یا اس دوسری صورت کے اندر he'll have to borrow it from somebody or some financial institution. تو نسبتاً جو ایکسیس ٹو کیپٹل ہے اس کیس کے اندر وہ لمیٹڈ ہے. اس کے علاوہ lack of continuity is yet another disadvantage. So it may be said کہ اگر بزنس فیل ہوتا ہے تو اس صورت میں جو لائبلٹیز ہیں بزنس کی وہ ڈائریکٹلی سول پروپرائٹر کے پرسنل ایسٹ سے پوری کی جائیں گی. یعنی جو کلیمز ہیں سول پروپرائٹر کے کریڈیٹرز کے وہ ڈائریکٹلی بائی سیلنگ دا پرسنل ایسٹس آف دیٹ پرٹیکولر انٹرپرینور دیٹ میں بی سارٹیڈ آؤٹ. دوسری جو فارم آف بزنس ہے دیٹ از پارٹنرشپ. It's an association of two or more people who co-own a business for the purpose of making a profit. And it is always wise to create a partnership agreement. کئی دفعہ بزنسز کے پوٹینشیل ہوتے ہیں لیکن اس کے لیے جو پول آف کیپٹل چاہیے ہوتا ہے وہ بڑا چاہیے ہوتا ہے جو ایک بندے کے پاس نہیں ہوتا. تو پھر اس صورت میں بھی کچھ لوگ مل کے وہ بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک پارٹی کے پاس پیسے تو ہیں, فائنینشیل ریسورسز ہیں, لیکن جو اسکل سے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہیں وہ نہیں. تو اس صورت کے اندر بھی یہ دو لوگ ہیں, ایک فائنینس رچ ہے ایک ٹیکنیکل رچ ہے, یہ مل کے پارٹنرشپ کے اندر اپنے آپ کو انوالو کر کے اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. لیکن اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, آئی وانٹ یو ٹو لسن کیئرفلی. اٹس ویری امپورٹنٹ کہ آپ جب بھی کسی بھی بندے کے ساتھ پارٹنرشپ کریں, بی اٹ یور بردر بی اٹ یور فرینڈ, پارٹنرشپ اگریمنٹ ضرور لکھیں اور ضرور سائن کریں. یوزلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہم لوگ پارٹنرشپس کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بڑے پر امید ہوتے ہیں کہ ان بزنس وینچرز میں سکسیسفل ہونا. کوئی بھی بندہ اگر اس کو نقصان کی امید ہوگی بزنس میں تو وہ کبھی بھی پارٹنرشپ کے اندر اپنے آپ کو انگیج نہیں کرے گا. لہٰذا تو جب ہم بزنسز سٹارٹ کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں, امیدیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو اس طرح سے ہم لوگ کرٹیک نہیں کر پاتے. تو جو لوگ
پارٹنرشپ اگریمنٹ کی ڈرافٹنگ کو سمجھتے ہیں کہ جس کا کوئی ایشو نہیں ہے، تو بعد میں کل کو کوئی پرابلم آ جائے، کل کو کوئی بہت زیادہ گروتھ ہو جائے، لالچ آ جائے کسی کے ذہن میں، تو اس صورت کے اندر کلیئرٹی نہیں ہوتی کہ کیا کرنا ہے، اور پھر کافی کنفلکٹس ارائز ہو سکتے ہیں. سو اٹس آف utmost importance that a partnership deed must be written. اور بیسٹ پارٹنرشپس آر بلٹ اپون ٹرسٹ اینڈ میوچل ریسپیکٹ. اب اگر ہم لوگ پارٹنرشپ اگریمنٹ کی بات کریں تو اس کے کچھ ایلیمنٹس جو سے نا اس کے اندر ضرور ہمیں نظر آنے چاہیے. پہلے نمبر پہ اٹ شوڈ کلیئرلی ڈیفائن کہ فائنینشیل کنٹریبیوشن کیا ہے ہر پارٹنر کا. اگر ایک بندہ 50% ڈال رہا ہے، دوسرا 50% ڈال رہا ہے، تو یہ کلیئرلی ریفلیکٹ ہونا چاہیے. If somebody is coming up with 25% of the investment, the second partner is coming up with 25 and third one is coming with 50%, تو یہ اگریمنٹ کے اندر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ نظر آنا چاہیے. اس میں ایک اور چیز جو ایڈ ہونی چاہیے پارٹنرشپ اگریمنٹ کے اندر، وہ یہ کہ ڈویژن آف ورک کیا ہوگا. اٹس ناٹ نیسسری اور لیگلی یہ کوئی ریکوائرڈ نہیں ہے کہ جو پارٹنر ہے وہ اس کے اندر آپریشنلی بھی بہت زیادہ ایکٹیو ہو. سو دیر از این ایلیمنٹ جس میں جنرل پارٹنرز ہوتے ہیں جو کہ بزنس کو لک آفٹر کرے ہوتے ہیں، دے کین بی سلیپنگ پارٹنرز. تو اس کے اندر ایگریمنٹ کے اندر یہ ڈیفائن ہونا چاہیے کہ کون سا پارٹنر کس کس کمپوننٹ آف دا بزنس کے لیے رسپانسبل ہوگا، کون بندہ کس چیز کا ذمہ دار ہوگا، اور جو پورا کام ہے بزنس کو رن کرنے کا، وچ از این ایکسٹینسو ایکسرسائز، اس کو کس طرح سے ڈیوائڈ کرنا ہے. What constitutes income in partnership, what properties included in partnership, and how it is defined. جو آپ کے ایسٹس ہیں، جو آپ کی جو constituting elements ہیں، وہ کلیئرٹی کے ساتھ اس کے اندر لکھے ہونے چاہیے. How well or how can partnership properties be used by individual partners. اگر جو ایسٹس ہیں جو کہ پارٹنرشپ کے انڈر لیے جا رہے ہیں، تو اگر کل کو انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر فار ون گڈ ریزن اور دا ادر کسی پارٹنر کو وہ یوٹیلائز کرنے ہیں، تو وہ کن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر یوز ہوں گے. اس کے علاوہ ہاؤ ول بینک اکاؤنٹ بی سیٹ اپ اینڈ ہاؤ ول اکاؤنٹنگ اینڈ ٹیکس میٹر بی ہینڈلڈ. کس بندے کے سگنیچرز ہوں گے جس کی بنیاد کے اوپر چیکس جو سے نا وہ ان کیش ہو سکیں گے، اور جو ٹیکسیشن وغیرہ کا یا اکاؤنٹنگ کے ایشوز ہیں ان کو کس طرح سارٹ آؤٹ کرنا ہے. یہ بھی آپ کے پارٹنرشپ اگریمنٹ کے اندر کلیئرلی ڈیفائن ہونا چاہیے تاکہ بعد میں ڈسپیوٹس نہ ہو. اور اگر ڈسپیوٹ ہو بھی جائے، ہاؤ ول ڈسپیوٹس ریلیٹڈ ٹو دا پارٹنرشپ بی ریزالوڈ. کس طریقے سے حل کریں گے؟ آپس میں لڑ جھگڑ کے کرنا ہے، عدالت میں لے کے جانا ہے، یا آربیٹریشن کا رستہ اختیار کریں گے جس کے اندر یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ لیٹس سے کہ دو پارٹنرز ہیں، تو ایک پارٹنر اپنے ایک کانفیڈانٹ کو ایک کمیٹی میں ڈالے، دوسرا بندہ اپنے کانفیڈانٹ کو ڈالے، اور ایک نیوٹرل بندہ ہو، اور وہ جو کمیٹی جو بھی فیصلہ کرے وہ دونوں پارٹنرز کہیں کہ جی ٹھیک ہے، میرے لیے قابل قبول ہے، وٹ ایور، چاہے جس کی مرضی فیور میں ہو. تو یہ بھی کلیئرٹی کے ساتھ کہ جی اگر کوئی ڈسپیوٹس ہونے ہیں تو ان کو آپ نے ہینڈل کس طرح کرنا ہے. What happens if a partner dies or becomes disabled or incapacitated. اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور کسی وجہ سے وہ بندہ اپنی ڈیوٹیز پوری نہیں کر پاتا، انکیپیسیٹیٹ ہو جاتا ہے، نہیں کام کرنے کے قابل رہتا، تو اس صورت کے اندر پارٹنرشپ کا کیا اسٹیٹس ہوگا. What happens if one partner wants to leave the partnership. شروع کے وقت تو ہم بڑے پر امید ہو کے پارٹنرشپ پہ جا رہے ہیں، کل کو کسی اور کو کوئی بہتر اپارچونیٹی نظر آتی تو وہ اگر پارٹنرشپ چھوڑنا چاہے تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا. ہاؤ ول دا سیل آف بزنس بی ہینڈل. کل کو بزنس ہی بیچنا پڑ جاتا ہے، اس کا کیا پروسیجر ہوگا. یہ تمام چیزیں آپ کو پہلے سے ہی اپنے پارٹنرشپ اگریمنٹ کے اندر میپ آؤٹ کرنی. اب اگر آگے موو کریں تو جو پرائمری ایڈوانٹیج آف پارٹنرشپ، اٹ از اگین ایزی ٹو اسٹیبلش. بہت زیادہ ڈاکومنٹیشن ریکوائرڈ نہیں. جو چیزیں آپ کو سول پروپرائٹرشپ کا بزنس اسٹارٹ کرنے کے لیے چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ آپ ایک پارٹنرشپ اگریمنٹ کو ایڈ کر دیں گے اور آپ اپنا پارٹنرشپ کو ایزیلی اسٹیبلش کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں پہ ہم لوگ سول پروپرائٹرز کے کیس میں بات کر رہے تھے کہ جی دیر از پاسبلٹی آف فیلنگ آف آئسولیشن، یہاں پہ کمپلیمنٹری اسکلز آف انٹرپرنورس ہو سکتے ہیں، کمپلیمنٹری اسکلز آف پارٹنرز ہو سکتے ہیں.
یعنی if somebody is good in marketing, the other buddy may be good in finance, اور وہ پھر بندہ جو مارکیٹنگ کے اندر ٹھیک ہے وہ مارکیٹنگ کا کام کرے, دو بندہ فائنینس ہینڈل کر سکتا ہے وہ فائنینس کو ہینڈل کرے, تو اس سے بزنس بہتر طور پہ رن ہو سکتا ہے. اور کلیئرلی ایک ڈویژن جو چاہیے نا وہ ورک کی, جس طرح کہ ابھی ہم نے ڈسکس بھی کیا, وہ پارٹنرشپ اگریمنٹ میں بھی ہونی چاہیے اور کمپلیمنٹری اسکل سے آپ کو فائدہ بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈویژن آف پروفٹس, لیگلی دیر از نو لا دیٹ اسٹیٹس کہ جی آپ کی کم از کم 50-50 کی پارٹنرشپ ہونی چاہیے یا 95% کی, اٹ کوڈ بی اینی پرسنٹیج. تو اس لحاظ سے فلیکسیبلٹی بڑی کلیئر ہے کہ جو بھی ان کی میوچلی اگریڈ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں پارٹنرز کی, اٹ کوڈ بی اینی ڈویژن آف پروفٹ, اٹ کوڈ بی اینی پرپورشن آف پروفٹ جس کو یوز کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ دیر از لارجر پول آف کیپٹل. اگر سول پروپرائٹر کے اکیلے کے جتنے ریسورسز ہیں, تو اگر دو زیادہ ریسورسفل یا زیادہ پارٹنرز جو ان سے ہیں وہ مل جاتے ہیں, تو ان کا نسبتاً جو پول آف کیپٹل ہے وہ ایک سول پروپرائٹر سے بہتر ہو سکتا ہے, جس سے وہ بزنس کو سٹارٹ کرتے ہوئے بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں یا گروتھ کے وقت بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پارٹنرشپ کے اندر ایک اور پروویژن یہ ہے جو کہ اس کو مزید انٹرسٹنگ بناتی ہے کہ اٹ ہیز گاٹ دا ایبلٹی ٹو اٹریکٹ لمیٹڈ پارٹنرز. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بزنس کی جو کرنٹ فائنینشیل نیڈس ہے وہ یہ اوریجنل پارٹنر سے پوری نہیں ہو رہی, تو یو کین آلویز ایڈ مور پیپل ٹو دس پارٹنرشپ, اور اس سے آپ کی جو کیپٹل ہنگری بزنس ہے آپ اس کو بھی سیٹسفائی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گروتھ کو بھی اچیو کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنا پارٹنر بنا سکتے ہیں. لیکن اس میں ویری امپورٹنٹ فیکٹر وڈ بی کہ وہ بندہ جس کو آپ نئے پارٹنر کو لا رہے ہیں اس کے آپ کے ساتھ مینٹل کوہیژن ہو, اس کے جو آبجیکٹیوز ہیں بزنس کے کانٹیکس کے اندر وہ وہی ہوں جو کہ آپ کے اوریجنل فاؤنڈرز کے یا انٹرپرینور کے ہیں. پارٹنرز کی اگر ٹائپ دیکھیں تو دیر آر جنرل پارٹنرز اینڈ دے ٹیک این ایکٹیو رول ان مینیجنگ اے بزنس, and they have got unlimited liability for partnerships debt. Now this is very important. جو جنرل پارٹنرز ہیں ان کے جو لائبلٹی ہے وہ آلموسٹ سول پروپرائٹر جیسی. اگر پارٹنرشپ ڈیفالٹ کرے گی تو جنرل پارٹنرز جو ہیں ان کے پرسنل ایسٹس جو ہیں وہ ایکسپوزڈ ہوں گے ٹورڈز سیل in order to satisfy creditors' claim. Every partnership must have at least one general partner. Now this is the catch in the partnership. اور اس کے علاوہ limited partners ہیں which cannot participate in day-to-day management of a company. یہ sleeping partners ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے جو بندہ گریٹر پارٹنر جنرل پارٹنر کے طور پہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہا ہے ایک پارٹنرشپ کے اندر, تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا رسک زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اے سلیپنگ پارٹنر جس کی لائبلٹی ایکسپوئر پرسنل لائبلٹی تو بن نہیں رہی اس کی. تو اس کی اگینسٹ پھر یہ جب پروفٹ کی بات کریں گے, پروفٹ کی ڈیوائڈ کرنے کی بات کریں گے, تو اس بندے کا حق زیادہ ہوگا اور یہ ایک سرٹن پریمیم جو ہے ان پروفٹس وہ چارج کر سکتا ہے, ایک بہتر پرسنٹیج آف پروفٹ جو ہے نا وہ کلیم کر سکتا ہے کہ سنس ہی از دا ون ہو از گوئنگ ٹو فیس آل لائبلٹیز ان کیس آف فیلئر. اور لمیٹڈ پارٹنرز کی لمیٹڈ لائبلٹی ہے فار پارٹنرشپس ڈیٹس. اس میں دو اور فوائد جو پارٹنرشپ کے آپ کو نظر آئیں گے وہ یہ ہیں کہ جی آپ کے جو گورنمنٹ ریگولیشن ہے اس کے اندر بھی کوئی بہت زیادہ اسٹرکٹ نہیں ہے, آپ کو کوئی ڈاکیومنٹ ڈسکلوجرز بہت زیادہ نہیں چاہیے ہوتے, اور جو ٹیکسیشن کی پرسنٹیج ہے یہ بھی ایز کمپیئر ٹو کارپوریٹ بہت کم ہے. Coming to the disadvantages of partnership, جس طرح کہ ابھی ہم لوگوں نے بات کی ہے کہ جو جنرل پارٹنرز ہیں ان کی کم از کم انلمیٹڈ لائبلٹی ہوگی, تو دیر ہیز ٹو بی ایٹ لیسٹ ون جنرل پارٹنر, دے کوڈ بی مور, تو کم از کم ایک بندہ جو ہے نا وہ سول پروپرائٹر والے رسک ایکسپوجر کے اوپر ہوگا. کیپٹل ایکیومولیشن ایک طرف ہم لوگ بات کریں کہ جس سول پروپرائٹر جہاں پہ ایک بندہ اپنا بزنس سٹارٹ کر رہا تھا اس کی نسبت جو پارٹنرز ہیں ان کے پاس پول آف کیپٹل نسبتاً بڑا ہو سکتا ہے. لیکن جب آپ اس کا پوٹینشیل میچ کریں ود کارپوریٹس جو کہ اسٹاک کے اندر اپنا شیئرز بیچ کے ہیوج کیپٹل ریز کر سکتے ہیں, تو اس لحاظ سے آپ کو پارٹنرشپ کی بھی جو کیپیسٹی ہے ان آرڈر ٹو بلڈ اور گیدر فنڈز وہ بھی آپ کو سم ہاؤ کنسٹرینڈ اور لمیٹڈ نظر آئے گی.
اس کے علاوہ اگر کنفلکٹ ہو جاتا ہے پارٹنرز کا آپس میں تو اس صورت میں ایک بندے کا جو پارٹنرشپ انٹرسٹ ہے اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کرنا ہے وہ مرحلہ بڑا مشکل بن جا سکتا ہے. مثلا اگر 2 بندے ہیں 3 بندے ہیں ان کی آپس میں پارٹنرشپ ہوئی دے ڈیڈ ویل لیکن ایک بندہ ان سے باقی 2 سے ناراض ہو گیا تو اب اگر وہ کہے کہ جی میں نے پارٹنرشپ چھوڑنی ہے اور جو وہ بزنس ویلیویشن کا جو بھی انہوں نے میکانزم رکھا ہوا ہے تو اس کے تحت جو چھوڑنے والا بندہ ہے اس کی تو کوشش یہ ہوگی کہ جو بزنس کی ویلیویشن ہے وہ میکسیمم ہو تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ فائنینشیل جو ہے نا وہ شیئر مل سکے. جبکہ جو دوسرے پارٹنرز ہیں ان کی کوشش یہ ہوگی کہ جو بزنس ویلیویشن ہے وہ کم سے کم ہو تاکہ ان کی جو کیش ان کو دینا پڑے گا وہ کم سے کم ان کو دینا پڑے. تو یہ کافی مشکل سچویشن جو سی ہیں نا وہ پارٹنرشپ اگر کنکلوڈ ہو رہی ہو یا کسی ایک بندے نے چھوڑنی ہو تو یا زیادہ نے چھوڑنی ہو تو اس صورت کے اندر یہ مشکلات آپ کو نظر آئیں گی. لیک آف کنٹینیوٹی از یٹ اندر ڈس ایڈوانٹیج. اس کے علاوہ دیر از اے پوٹینشیل فار پرسنالٹی اینڈ اتھارٹی کنفلکٹ. سول پروپرائٹر کے کیس میں ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ یار سنس ہی از دس اتھارٹی اس کو نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہ کسی کو بتانے کی ضرورت ہے. لیکن پارٹنرشپ کے کیس کے اندر آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ مل کے بھی کام کرنا ہے اور جہاں پہ ہم مل کے کام کرتے ہیں کنفلکٹس بھی آ سکتے ہیں. سو دیر از پوٹینشیل فار پرسنالٹی اینڈ اتھارٹی کنفلکٹ ان پارٹنرشپ. اور جو پارٹنرز ہیں دے آر باؤنڈ بائی لا آف ایجنسی. تو اگر لائبلٹی کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو جو کلیمز ہیں پارٹنرشپ کے جنرل پارٹنرشپ کے جو پارٹنرز کے ایسٹس ہیں اس کو کلیم کیا جا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹنرشپ اٹ سیلف کے ایسٹس ہیں وہ بھی ایکسپوزڈ ہوں گے ٹورڈز کریڈیٹر لائبلٹی. لیکن جو سلیپنگ پارٹنر ہیں ہمارے ان کے پرسنل ایسٹس ایکسپوز نہیں ہوں گے. موونگ آن جو تیسری فارم ہے دیٹ از اے کارپوریشن اینڈ اٹ از اے separate legal entity from its owners. There are 2 types of corporation جو کہ آپ کو عام طور پہ نظر آتی ہیں. پہلے نمبر پہ one is publicly held جس میں آپ کے جو اسٹاک ہے جو شیئرز ہیں وہ اسٹاک ایکسچینج کے اندر ٹریڈ ہو رہے ہوتے ہیں. And a corporation that has a large number of shareholder and whose stock usually is traded on one of the large stock exchanges. Or closely held یا private limited company جس طرح a corporation with which the shares are controlled by a relatively small number of people, often family, friends, relatives or friends. اب اگر ایڈوانٹیج دیکھیں تو جو سب سے بنیادی فائدہ آپ کو نظر آئے گا that is the limited liability of stockholders. جو اسٹاک ہولڈرز ہے اگر بزنس ٹھیک چل رہا ہے ویل اینڈ گڈ. اگر فیلئر ہوتا ہے تو اگر بزنس ڈیفالٹ کرتا ہے تو آپ کے اسٹاک ہولڈر کے پرسنل ایسٹس کو تحفظ حاصل ہے. کریڈیٹرز ان کی طرف نہیں بڑھ سکتے. سیکنڈلی the ability to attract capital is huge as compared to sole proprietorship and partnership. اس کے علاوہ there is ability of corporations to go on and continue indefinitely until they get themselves deregistered from the Securities and Exchange Commission of the particular country. ایک بندے کے ڈیمائس یا انکیپیسیٹیشن کی وجہ سے وہ بزنس بند نہیں ہوتا. ایون وہ اپنے آپریشن بند بھی کر دے تو it still be legally going on. جو اونرشپ ہے وہ خاص طور پہ جو پبلک لمیٹڈ کمپنیز ہیں اس کے اندر ٹرانسفریبلٹی آف اونرشپ ہے دیٹ از ویری ویری کنوینئنٹ. جس کا دل کرتا ہے وہ ایک سرٹن جو مارکیٹ پرائس ہے وہ پے کر کے اس کمپنی کے سٹاکس خرید سکتا ہے. تو اگر لائبلٹی کو دیکھیں تو جو کلیمز ہیں کارپوریشن کریڈیٹرز کے وہ صرف اور صرف کارپوریشن کے ایسٹس پہ ہوں گے نہ کہ شیئر ہولڈر کے پرسنل ایسٹس پہ. اگر ہم لوگ ڈس ایڈوانٹیجز کے اوپر نظر دوڑائیں تو جو کاسٹ جو ہے انکارپوریشن کی وہ اچھی خاصی انکر کرنی پڑتی ہے. یعنی اگر آپ لمیٹڈ کمپنی کے لیے جا رہے ہیں تو یو ول ہیو ٹو انگیج لائر, یو ول ہیو ٹو انگیج چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ,
آپ کو پوری فیزیبلٹیز وغیرہ بنانی پڑیں گی اور وہ بھی ٹیکنیکل لیول پہ بڑی ساؤنڈ قسم کی. تو اس صورت کے اندر آپ کا ایک تو کاسٹ پڑتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انکارپوریشن کا پروسیس ہے یہ 1 ڈے یا 2 ڈے پروسیس نہیں ہے, اٹس اے ٹائم کنزیومنگ پروسیس. ایک اور ڈس ایڈوانٹیج جو ہے کارپوریشنز کا, دیٹ از ڈبل ٹیکسیشن. یعنی جو فرم نے سیلز ریونیو جنریٹ کیا اس میں سے اپنے ایکسپنسز مائنس کیے اور جو ارننگ بیفور ٹیکس آئی, ایک تو اس کے اوپر ٹیکس دیں گے اور پھر جب ٹیکس کے بعد جو نیٹ انکم ہے جس کو شیئرز کے اوپر ڈیوائڈ کیا جائے گا اس پہ دوبارہ شیئر ہولڈرز کو ٹیکس دینا پڑے گا, جس سے 2 دفعہ ٹیکسیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے شیئر ہولڈرز کو, اور دیٹس اے ہیوج ڈس ایڈوانٹیج. پوٹینشیل فار ڈیمینشڈ مینیجریل انسینٹیوز, آپ کے جو کنٹرول ہے, جو آپ کے مینیجریل ہولڈ ہے وہ پارٹنرشپ کے کیس میں, سول پروپرائٹر کے کیس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو کارپوریشنز. دیر آر لیگل ریکوائرمنٹس اینڈ ریگولیٹری ریڈ ٹیپ. آپ کو جو بھی ریکوائرمنٹس ہوں گی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کی, پاکستان کے کیس میں جو کہ یہاں کی ریگولیٹری اتھارٹی ہے آف دا کارپوریشنز, وہ آپ کو فالو کرنی پڑیں گی. اف دے ریکوائر سرٹن ڈسکلوجر ڈاکیومنٹس, اگر ان کو فائنینشیل انفارمیشن چاہیے تو وہ آپ کو پیریوڈک بیسس کے اوپر ایز پر ریکوائرمنٹ وہ آپ کو دینی پڑے گی. اور اس کے علاوہ آپ کو ایک جو بیوروکریسی کی نارمل ریڈ ٹیپ والا ایشو ہوتا ہے, چیزیں سلو چلتی ہے, چیزیں سٹک ہو جاتی ہیں, وہ بھی آپ کو زیادہ فیس کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ پوٹینشیل لاس آف کنٹرول بائی فاؤنڈرز, جب شیئر ہولڈرز کی تعداد بڑھ جائے گی اور اگر کنٹرولنگ شیئرز نہیں رکھے ہوئے فاؤنڈرز نے تو اس صورت کے اندر جو لاس ہے وہ بھی پاسبلی لاس آف کنٹرول ہے وہ بھی فیس کرنا پڑ سکتا ہے فاؤنڈرز کو. ابھی جی ہم لوگ ایک کیس اسٹڈی دیکھتے ہیں, اس میں لوئس ٹالمین کا ذکر ہے جو کہ who has spent much of her childhood playing and working in her mother and aunt's antique shop. پرانی چیزوں کے اندر وہ ڈیل کرتے تھے. Her interest, involvement and love of the antiques led her to attend School of Arts and Design. بچپن سے اس نے وہ انٹیکس کے اندر دیکھ رہی تھی, ان بزنس کے اندر انوالو تھی آنٹی کے اور اپنی مدر کے ساتھ, تو اس کو اتنی انسپریشن تھی کہ اس نے الٹیمیٹلی جو اپنی ایجوکیشن تھی وہ اسکول آف آرٹ اینڈ ڈیزائن سے کی. اپان گریجویشن she decided to start her own antique shop and is in process of completing her business plan. یہ سینیریو ہے, ڈگری اس کی کمپلیٹ ہونے والی ہے اور اس کے بعد وہ اپنی ایک شاپ شروع کرنا چاہ رہی ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ what are the questions that you would pose to Louise in order to help her select the form of ownership for her antique shop? Please explain the relevance of each question and answer to determination of the suggested form of ownership. اس کو اگر ہم لوگ دیکھیں, جو ہماری پہلی ہم لوگوں نے اس ٹاپک کو جب ہم لوگوں نے شروع کیا تھا فارمز آف بزنس کی, اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ جی آپ کا کرنٹ جو ہے وہ کیپٹل ریکوائرمنٹس کیا ہیں, آپ یہ لوئس سے پوچھ سکتے ہیں. اس کی فیوچر کے اندر اس کا کیا آؤٹ لک ہے, اف شی از لوکنگ ایٹ اے بگر اسٹور اور اے چین آف اسٹورس, تو ان دونوں کے لیے جو فنڈنگ ریکوائرمنٹس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گی. دین وی کین آسک ہر کہ جی وہ کنٹرول کتنا چاہتی ہے. If she wants to have maximum control over the business, then probably she could be a sole proprietor, or agar if she is ready to give up certain amount of control تو وہ even partnership کو بھی consider کر سکتی ہے. اور دوسرے elements جس کے اندر ہم لوگوں نے taxation کی بات کی تھی کہ if she wants to avoid huge taxes then she might be interested in sole proprietorship or partnership. اس کے علاوہ کنٹرول کی ہم لوگوں نے بات کی ہے, لائبلٹی ایکسپوجر کی ہم لوگ بات کر سکتے ہیں اس کے اندر کہ اپنے پرسنل ایسیٹس کو اگر وہ ایکسپوز نہیں کرنا چاہتی تو اس صورت کے اندر ہم لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کارپوریشن کے طور پہ جانا پڑے گا. ادروائز اگر وہ سول پروپرائٹر رہتی ہے یا جنرل پارٹنر بن جاتی ہے تو اس صورت کے اندر بھی اس کو رسک ہوں گے. اور جو کاسٹ آف فارمیشن ہے وہ سول پروپرائٹر کے کیس میں کم ہوگی. تو if she doesn't have excessive resources تو پھر شاید ہم اس کو ریکمینڈ کریں کہ وہ
سول پروپرائٹر بنے یا پارٹنرشپ کے اندر اپنے آپ کو انگیج کریں. آج کے لیکچر میں ہم لوگوں نے بزنس پلان سے بات شروع کی تھی. ہم لوگوں نے ٹپس کی بات کی کہ کیا کیا ٹپس ہو سکتی ہیں بزنس پلان کو بہتر کرنے کے لیے, اس کی پریزنٹیشن کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے میجر ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے تھے فارمز آف اونرشپ کے, جس کے اندر ہم لوگوں نے سول پروپرائٹرشپ, پارٹنرشپ اور کارپوریشن کو ڈسکس کیا. That's all from my side today. Thank you very much. Good day.